अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। दुनिया का 7वां बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती हब और पाकिस्तान की रगेजां कराची, वो शहर जो कई दिहाइयों से इंसाफ का मुंतजिर है। मुल्क को 70% रेवेन्यू फराहम करने वाला ये शहर सियासी और समाजी नाइंसाफियों के बाइस अक्सर हुकूमतों से नाला ही नजर आता है। नौकरियों की बात हो, बुनियादी सहूलियात की, या बात हो यहाँ के अमनो अमान की, हर तरफ दुहाइयां ही दुहाइयां हैं। इस बार जो सबसे अहम मसला जिसने कराची के मुस्तकबिल को तारीकी का इशारा दे दिया है, वो है मर्दमशुमारी। शहर की नुमाइंदा जमात MQM सिंध हुकूमत की जानिब से की गई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर सख्त बरहम है। MQM का कहना है कि इलेक्शन से पहले इंसाफ के साथ मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां जरूरी हैं, बसूरत दीगर हम इलेक्शन नहीं मानते। इसके साथ ही MQM ने हुकूमत से अलहदगी की भी धमकी दे दी थी, जिसके बाद कराची से लेकर इस्लामाबाद तक टेलीफोन की घंटियां बजना शुरू हो गई कि किसी तरह MQM को मनाया जाए। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि आसिफ जरदारी की सदारत में बिलावल हाउस में होने वाले इजलास में सिंध हुकूमत ने MQM को हरी झंडी दिखा दी है। सिंध हुकूमत की कानूनी टीम ने साफ साफ कह दिया है कि फौरी हल्का बंदियां मुमकिन नहीं। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी कराची उमैर सोलंगी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान एक मुलाकातों का सिलसिला तो हम शुरू से देख रहे हैं, लेकिन कोई मतलब इसका हल नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। जी देखिए, सियासत में इख्तिलाफात होते हैं और जाहिर है मुख्तलिफ सियासी जमातें, सबका अपना मौक़िफ़ है। जहाँ तक रही बात ये इख्तिलाफात की, तो ये भी एक पाकिस्तानी सियासत में जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं उसका हिस्सा है। लेकिन MQM के कुछ जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ हलकों में पीपल्स पार्टी के जो मुकामी लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन, उनके भी बहुत सारे एतराज़ात हैं। तो ये एतराज़ात जो हैं, जो लोकल लीडर्स होते हैं जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, यूनियन काउंसिल की सतह पर उनकी तरफ से लगा होते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और उस पर पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी ने वाज़े कर दिया है कि हमने MQM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया है और अब जो है इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला करना है। ये फैसला सिंध हुकूमत उस पर सिर्फ अमल दरामद कराएगी, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। इस पर पीपल्स पार्टी ने मौके वाज़े कर दिया और जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा सिंध हुकूमत उस पर अमल भी करेगा और इंशाल्लाह MQM भी उसको तस्लीम करेगी। हमारी इत्तेहादी जमात है और हमारी कोशिश यही है कि हम MQM को और तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेके चलें। लेकिन उमैर सोलंगी साहब, गुज़िश्ता रोज होने वाले कामरान टिसोरी की रिहाइश गाह पर गवर्नर हाउस में जिस तरीके से इजलास हुआ, लेकिन इस्लामाबाद से भी लोग मौजूद थे वहां पर, लेकिन वो किसी बात पर आमादा नजर नहीं आए, बल्कि एक बार फिर कहा जा रहा है कि 1 से 2 रोज में एक बार फिर मुशावरती इजलास मुतवक्के है। क्या कहेंगे जब MQM की जानिब से एक बात पर इत्तिफाक ही नहीं किया जा रहा है? देखिए, बिलावल साहब ने बड़ा मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। उन्होंने कहा मुझे किसी भी सियासी नुकसान की फिक्र नहीं है, इलेक्शन होते रहते हैं, इलेक्शन में हार जीत भी होती रहती है। तो जो इनका, हमने आपको पहले बताया कि MQM का जो मौक़िफ़ है, वज़ीर आला सिंध भी इसको वाज़े कर चुके हैं कि उनका मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया गया है। तो अब जाहिर है हर चीज़ में वो भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि एतराज़ात तो मैंने जैसा आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें भी बहुत सारी हल्का बंदियों पर एतराज़ात है और वो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में दाखिल कराए जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्सेप्ट नहीं होती। तो ये फैसले इलेक्शन कमीशन के हैं, जो कि एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, उसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं होता, लेकिन अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा उसी के मुताबिक इंशाल्लाह होगा और हमारी पूरी कोशिश है कि MQM नाराज ना हो, अवाम और तफहीम से मामलात को हल कर लिया जाए। बाकी सियासत में थोड़ी बहुत एतराज़ात और चीजें चलती रहती है। अच्छा उमैर सोलंगी साहब, पीपल्स पार्टी से सिंध के बहुत से मसाइल पर मुआहिदा हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जिनमें अहम मुतालबत सिंध के शहरी इलाकों की सही हल्का बंदियां हैं, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से यह भी कहा गया कि आप 15 की बजाय 10 को करवा लीजिए इलेक्शन, लेकिन एटलीस्ट हल्का बंदियां सही करें, उसके बाद इलेक्शन की जानिब जाएं।
دیکھیں یہ پہلے ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں، یہ سب سے پہلے حلقہ بندیوں پہ معاملات آج پہلے ہی ہو چکے تھے. یہ اعتراضات مجھے تو لگتا ہے شاید ایم کیو ایم تیار نہیں ہے الیکشن کے لیے. پیپلز پارٹی تیار ہے، دیگر جماعتیں تیار ہیں، کسی نے بھی حلقہ بندی پر اعتراضات نہیں اٹھائے. میرے خیال میں الیکشن میں اب جانا چاہیے، اب وقت کم رہ گیا، اب جو ہے الیکشن لڑنا چاہیے. نہیں عمیر سولنگی صاحب، جماعت اسلامی کی جانب سے بھی حلقہ بندیوں پر اعتراض اٹھایا جاتا رہا ہے اب تک. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ اعتراضات تو پیپلز پارٹی کے وہ کچھ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. اس کا سارا آپ پیپلز پارٹی پہ یا سندھ حکومت پہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کے خود جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ خود اعتراضات کر رہے ہیں. بہت سارے حلقوں میں ان کو اعتراضات ہیں کہ یہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہے. اس کے حوالے سے ایک طریقہ کار ہے، باقاعدہ آئین میں قانونی طور پہ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جاتا ہے اور فیصلے وہیں پہ ہوتے ہیں. حکومت صرف عمل درآمد کراتی ہے. تو یہ اعتراضات بطور جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہے. بطور حکومت سندھ حکومت فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی جو بھی الیکشن کمیشن کا ہوگا. تو یہ اعتراضات کچھ پیپلز پارٹی کو بھی ہیں، اسی طرح ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو ہیں، اور یہ اعتراضات دور ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جو بھی الیکشن لڑنے ہیں ان کے اعتراضات تمام سیاسی جماعتوں کے دور ہونے چاہیے. اور پیپلز پارٹی کا معاہدہ جو ہوا تھا ایم کیو ایم کے ساتھ، وہ ہوا تھا بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانے کا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے مل کر کافی چیزیں اچیو کی ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور وہ ہم سے ناراض نہ ہو. لیکن ناراضگی تو ان کی نظر آ رہی ہے. اچھا عمیر سولنگی صاحب، ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپنی پریس کانفرنس میں سوال کیا کہ الیکشن کمیشن کے افسران یہ بتائیں آپ نے حلقہ بندیوں کی ذمہ داری سندھ حکومت کو کیوں سونپ رکھی ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ الیکشن کمیشن نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور تمام تر حلقہ بندیوں کی جو ذمہ داری ہے وہ پیپلز پارٹی یعنی سندھ حکومت کو سونپ دی ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ اعتراضات آپ کو بھی ہیں، دیگر جماعتوں کو بھی ہے، لیکن جب الیکشن کمیشن نے بذات خود ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں تو سوال کس سے کیا جائے گا پھر؟ دیکھیں یہ ایک الزام ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جو انہوں نے الیکشن کمیشن پہ الزام عائد کیا، اور اس کی وضاحت الیکشن کمیشن کے ترجمان کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ الزام درست ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے خود جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اعتراضات ہیں. ہم خود بہت ساری جو ہیں یونین کونسلز میں ہم اعتراضات داخل کرا چکے ہیں. تو یہ معاملات جیسا کہ میں نے کہا، الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے. بہت ساری جگہوں پر پیپلز پارٹی کے اپنے جو اعتراضات ہیں اس کو بھی نہیں سنا جاتا. تو یہ ایک آزاد ادارہ ہے، اس پر انگلیاں اٹھائی ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب نے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اس پہ جو وضاحت یا اس کی جو تردید یا تصدیق الیکشن کمیشن کے ترجمان کر سکتے ہیں. صحیح. عمیر صاحب، ایم کیو ایم کی علیحدگی کی بات کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائے گی، علیحدگی کی بات پر جس طرح سے سیاسی طور پر افراتفری دیکھنے میں آ رہی ہے، تو معاملہ اتنا سیدھا نظر نہیں آ رہا جتنا سیدھا دکھایا جا رہا ہے. نہیں، ویسے میں یہ بڑی کلیئر کر دوں پوزیشن پی ڈی ایم کی کہ اس وقت ایم کیو ایم اگر علیحدہ ہوتی بھی ہے، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ہماری اتحادی جماعت ہے، ہم پوری کوشش کریں گے وہ ہمارے ساتھ رہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے نا دو طرف چیزیں رکھتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ علیحدہ ہوتے بھی ہیں تب بھی یہ حکومت قائم رہے گی. اس حکومت کو کوئی نہیں گرا سکے گا. اچھا عمیر صاحب، اب اتنے ہمارے ساتھ چلنا ایم کیو ایم کو فائدہ ہوگا. اس وقت ایم کیو ایم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. یہ چھوٹے سے ایشوز ہیں، یہ ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا عمیر سولنگی، آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر ایم کیو ایم الگ ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ آصف زرداری صاحب کے پاس سیکنڈ آپشن بھی موجود ہے. اگر سیکنڈ آپشن آپ کے پاس موجود ہے تو اتنا گھبرا کر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آصف زرداری کو کال کیوں کی گئی کہ ایم کیو ایم کو سمجھائیں کہ وہ علیحدگی اختیار کرنے کی بات نہ کریں، ان کو آپس میں ہی اتفاق کر لینا چاہیے؟ کیا وجوہات ہیں اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو؟ دیکھیں، سیاست میں کبھی بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اتحادی ہم سے الگ ہوں. آپ دیکھیں کاف لیگ کی چند سیٹیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں پنجاب میں پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ ان کو دے دیا ہے. تو اتحادیوں کو لے کر چلنا ضروری ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے بغیر یہ حکومت گر جائے گی. یہ خام خیالی اگر کوئی اس طرح سوچ رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم ہم سے الگ ہو. اور آپ کو یاد ہوگا جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کے پاس اتنی اکثریت تھی کہ انہیں ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی نے نمبر گیم پورا کرنے کے بعد بھی بہت ساری جماعتوں کو حکومت میں شامل کیا تھا. تو اس لیے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے. ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے وہ
اپنی ایک تکبر رنا میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی نہیں، وہ سب پر الزامات لگاتے ہیں. ورنہ پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مل کے کام کرنے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم تو سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو چونکہ ایم کیو ایم سے ہمارا ایک بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے، ورکنگ ریلیشن، ایک تعلق، ایک بہترین ہماری اتحادی پہلے بھی ماضی میں بھی رہے، اب پھر ہمارے اتحادی ہیں، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ایم کیو ایم ناراض ہو. ہم انہیں منانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی علیحدگی سے اس حکومت کو کوئی فرق نہیں. عمیر سولنگی صاحب، آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو فواد چودھری صاحب کی جانب سے جس طریقے سے بیان دیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر ایک بار پھر اٹیک کیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے متحدہ کا گٹھ جوڑ کرایا جا رہا ہے، آپس میں ایک بار پھر اس جماعت کو یکجا کیا جا رہا ہے، تو وہ پی ٹی آئی کا سے اپنا پیچھا چھڑانے کے مترادف قرار دے رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. انہی وجوہات کی بنا پر ایم کیو ایم کو ایک بار پھر یکجا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلے ایم کیو ایم تقسیم ہوئی مختلف دھڑوں میں، اس وقت بھی یہی کہا گیا، اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا گیا. ایک تو ہمارے ہاں ایک بہت آسان ٹارگٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، سافٹ ٹارگٹ اب ہو گئی ہے. پہلے ایک زمانہ تھا لوگ ڈرتے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ پر اب اس طرح الزام لگایا جاتا ہے کہ بس سب چیزیں اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. صحیح. جب ایم کیو ایم کے دھڑے بنے اس وقت بھی کہا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنائے. اب اگر وہ ایک ہو رہے ہیں، ان کا آپس کا یہ سیاسی فیصلہ ہے، اب بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں ہے. لیکن فواد چودھری کے بیان پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فواد چودھری یا عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کراچی میں ایک ہو جاتی ہے تو بہت ساری سیٹیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہیں وہ ان کے ہاتھ سے چلی جائیں گی. یہی گھبراہٹ ہے. لیکن اس دفعہ اب جب عام انتخابات ہوں گے، بلدیاتی انتخابات میں بھی آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ سیٹیں لے گی، اور جب عام انتخابات ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم واپس کراچی میں اپنی سیٹیں لے گی، اور جو سیٹیں دلائی گئی تھیں پی ٹی آئی کو وہ اس سے محروم ہو جائے گی. یہی ڈر فواد چودھری صاحب کو ہے، اور یہ الیکشن کے نتائج بھی اس کا ثبوت دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رہنما پیپلز پارٹی کراچی عمیر سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ ہو نہ ہو 15 کو ہی الیکشن کی جانب جاتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں، اور ہم سیٹیں جیت کر دکھائیں گے، ہم ایک بار پھر سامنے آئیں گے. ان کی جانب سے اس بات کی قطعی تردید کر دی گئی ہے، ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جس طریقے سے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا گیا ہے وہ ٹوٹلی الزام ہی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.